है। कफ़ार को ज़ना की निस्बत। उमरू बिन नुमान जाफ़ी कहते हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था। इमाम जहाँ भी जाते थे वो इमाम से जुदा नहीं होता था। उस शख्स का एक ग़ुलाम था। एक दिन वो दोस्त इमाम के साथ मोचियों के बाजार से गुजर रहा था और उसका ग़ुलाम उसके पीछे पीछे चल रहा था। आका ने एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा तो ग़ुलाम नज़र नहीं आया। उसे किसी काम से भेजना था मगर वो गायब हो गया था। उसने कोई 3 मरतबा पीछे मुड़कर देखा तो ग़ुलाम नहीं था। कुछ देर बाद जब चौथी मरतबा उसने मुड़ के देखा तो नज़र आ गया। आका ने ग़ुलाम से गुस्से में कहा, या इब्ने फ़ाइला, ए ज़िना करने वाली औरत के बेटे, ऐन कुन्ता, तू कहाँ था? रावी कहता है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उठाकर अपनी पेशानी मुबारक पर मार लिया। फिर इमाम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, उसकी माँ पर ज़िना की तोहमत लगा रहे हो। मैं तो तुम में कुछ तकवा देखता था, लेकिन अब तुम में ज़रा भी ज़ुहद और तकवा नहीं है। साहबी ने कहा, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, इसकी माँ हिंदुस्तान की हिंदू है और मुशरिका है। इमाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते हो कि हर कौम का अपना तर्ज का निकाह होता है? दूर हो जाओ मेरे पास से। रावी कहता है, फिर इमाम अलैहिस्सलाम की हयात में मैंने कभी उसे इमाम के साथ चलते हुए नहीं देखा। एक और रिवायत के अल्फाज ये हैं कि हर काम अपने तर्ज का निकाह होता है, जिसकी वजह से लोग ज़िना से बचते रहते हैं। असूल काफ़ी बाबुल बज़ा गाली के मौजू में। अबुल हसन अल हज़ा कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था कि एक शख्स ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कर्जदार ने क्या किया? मैंने कहा, वो ज़ना करने वाली और औरत के बेटे की बात कर रहे हो? ये सुनकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुझे तेज़ नज़रों से देखा। मैंने कहा, मैं आप अलैहिस्सलाम पे कुर्बान जाऊँ, वो मजूसी आतिश परस्त है, उसकी माँ उसकी बहन है, यानी उसके बाप ने अपनी बहन से शादी कर ली थी। इमाम ने फरमाया, क्या उनके दीन में ऐसा निकाह जायज़ नहीं है? वसाइल शिया किताब अल हदूद सफ़ा 439, सफ़ा 57। गाली देना हराम है। ज़िना या लवात की तोहमत लगाने के अलावा किसी मुसलमान को जो खुलेआम बदकारी ना करता हो, बुरे अल्फाज से पुकारना भी हराम है। ऐसे शख्स को भी बुरे अल्फाज से पुकारना हराम है जिसे अपने लिए ऐसे लफ्ज़ को सुनकर अजियत होती हो। मसलन ए फासिक, कुत्ते, शराबी, सुअर जैसे अल्फाज से पुकारना भी हराम है। अगर पुकारा जाने वाला शख्स खुलेआम बदकारी ना करता हो और उसे ऐसे अल्फाज अपने लिए बुरे लगते हो, ऐसा पुकारने वाले शख्स को ताज़ीर और तनबीह करना शरई शराइत की मौजूदगी में वाजिब है। इसी तरह किसी को किसी बीमारी या माजूरी से निस्बत देना भी हराम है, जबकि वो ऐसा ना हो उसे बुरा लगता हो। मसलन अंधे, लगड़े, बहरे वगैरह कहना भी ऐसी सूरत में हराम है। मुस्तदरिकुल वसाइल में है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को फासिक, खबीस, काफिर, मुनाफिक, गधा कहे तो उसे 39 कोड़े मारे जाने चाहिए। ऐसी गाली के हराम होने के सिलसिले में फ़र्क नहीं है कि ऐसे अल्फाज रिश्तेदार से कहे जाएं या किसी और से, शागिर्द को कहे जाएं या खादिम को या किसी और को। अलबत्ता ऐसी गाली जिसमें शर्मगाहों के नाम लिए जाते हैं या बदकारी का तज़किरा होता है, वो हर सूरत में हराम है, चाहे मुखातिब खुलेआम बदकारी करता हो या नहीं, और चाहे उसे बुरा लगे या नहीं। गाली देने की मज़म्मत में रिवायात। गाली देने या दूसरों को बुरे अल्फाज से पुकारने के मौजू पर कई रवायतें वारिद हुई हैं। मसलन अबू अब्दुल्ला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गाली देना एक किस्म की जफ़ा है, जफ़ा के नतीजे में जहन्नुम है। असूल काफ़ी बाबुल बज़ा गाली देने का बाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 4 ऐसे लोग हैं कि दोज़ख में उनके अज़ाब की शिद्दत से दीगर दोज़खियों को भी मज़ीद तकलीफ़ होगी। यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक शख्स ऐसा होगा जो दुनिया में मज़े से बदकारी करता होगा और गालियाँ देता होगा, जहन्नुम में उसके मुँह से पीप और खून भी बहता रहेगा। इस मौजू की मज़ीद रवायात गाली के मौजू में ज़िक्र हुई हैं। गाली का जवाब। ज़मानी तौर पर यह बात भी जान लेनी चाहिए कि जिस तरह से इब्तदाई तौर पर ख़ुद गाली देने या बुरे अल्फाज से पुकारने पहल करना हराम है, इस तरह से गाली का जवाब गाली से देना भी हराम है। अलबत्ता इस बात को अगर वो गाली या कज़फ़, ज़ना या लवात की तोहमत ना हो तो दोहराना और लौटा देना जायज़ है। मसलन अगर कोई कहे, ए जाहिल, अहमक, ज़ालिम, तो आदमी कह सकता है कि तुम हो जाहिल, तुम हो अहमक और तुम हो ज़ालिम। मुस्तदरिकुल वसाइल अबवाबुल जहादुन नफ्स, अपने नफ्स के खिलाफ जहाद, अबवाब
باب 71 قرآن مجید میں اس بات کی اجازت موجود ہے۔ سورہ بقرہ 3 آیت نمبر 9194 جو شخص تم پر ظلم کرے تم اس کی تلافی اسی کے انداز میں اس پر ظلم کر کے لے لو، اس طرح ارشاد ہوا ہے۔ سورہ شورى 42 آیت نمبر 41 اگر مظلوم ظلم سہنے کے بعد اس کی تلافی پر اتر آئے ایسے لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا، اس طرح ارشاد ہے۔ سورہ نحل میں 16 آیت نمبر 126 اگر تم تلافی کرنا چاہو تو اسی انداز میں بدلہ لے لو جس انداز میں تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 58 اگر زیادتی نہ کرے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دو آدمیوں ایک دوسرے کو گالی دینے والے آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ اصول کافی باب الصفا بےہودہ گوئی کا باب، ان دونوں میں پہل کرنے والا شخص زیادہ ظالم ہے، اس کے گناہ میں گالی کا جواب گالی سے دینے والا شخص کا گناہ اس کو بھی ملتا رہتا ہے، بشرطیکہ کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی جس حد تک جواب دینے سے برابر کا بدلہ ہو جاتا ہے اس سے زیادہ سخت جواب نہ دے، ورنہ اس کا گناہ بھی گالی کے پہل کرنے والے شخص کی طرح ہوگا۔ مثلا ایک شخص دوسرے کو کہے اے گدھے تو دوسرا شخص جواب میں کہہ دے اے کتے، تو یہ دوسرے شخص کا حد سے زیادہ بڑھ جانا ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص ایک مرتبہ گدھے کہے تو دوسرا شخص اسے 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ اسی لفظ سے پکارے۔ یہ ہاں اگر گالی دینے والا شخص جواب میں گالی سننے سے پہلے معذرت کر لے اور معافی مانگ لے تو معاف کر دینا چاہیے، ایسی صورت میں یعنی معافی مانگنے کی صورت میں گالی کا جواب گالی سے دینا جائز نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے، اصول کافی گالی کا باب، یعنی ان دونوں میں سے پہل کرنے والا شخص زیادہ ظالم ہے، پہل کرنے والا شخص کے گناہ کے ساتھ اس کو جواب دینے والے کا گناہ بھی ملتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ مظلوم سے معافی نہ مانگ لے۔ خاموشی بہتر ہے، یہ بات کہے بغیر نہ رہ جائے کہ اگرچہ بری بات کا برابری کرتے ہوئے جواب دینا جائز ہے لیکن خاموشی اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ شورى 42 آیت نمبر 40 کہ وہ برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے، اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، سورہ بقرہ 2 آیت 237 اگر تم بخش دو اور معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے قریب ترین کام ہے۔ گالی دینے والا خود ذلیل و خوار ہوگا۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت قمبر کو گالی دے رہا تھا، حضرت اسے برابر کا جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ امیر المومنین نے پکارا رک جاؤ قمبر، تمہیں گالی دینے والے شخص کو اسی طرح خاموش رہ کے ذلیل کر دو، اس طرح رحمان تم سے راضی ہو جائے گا اور تم شیطان کو غصہ دلا دو گے، وہ تعاقب عدوک اور اسی طرح اپنے دشمن کو اذیت دو گے۔ صفحہ 59 اس خدا کو راضی کر لو گے جس نے بیچ کو شگافتہ کیا اور خوشگوار ہوائیں چلائیں، کوئی مومن نہیں کر سکتا، اس طرح شیطان کو گالی کے جواب میں خاموشی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اتنا راضی نہیں کر سکتا، اسی طرح شیطان کو گالی کے جواب میں خاموشی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اتنا غصہ نہیں دلا سکتا۔ خاموش ہو جانے سے احمق، جاہل اور نادان آدمی سے اس طرح بدلہ لیا جا سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے ممکن نہیں۔ سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 300 اگر آدمی نامناسب کلمات اور گالی کا جواب دینے کے بجائے نرمی سے اور میٹھے الفاظ میں بات کر لے کہ بھائی کو گالی نہیں دینی چاہیے تو وہ بدی کے بدلے میں نیکی کر جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ایسے شخص کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، برائی اور بھلائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، سخت کلامی کا جواب تم ایسے طریقے سے دو جو نہایت اچھا ہو۔ سورہ حامیم السجدہ 41 آیت 34 آیت 35 میں ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا دلسوز دوست بن گیا ہے۔ یہ بات بس ان لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ثواب کے اعتبار سے بڑے نصیب والے ہیں۔ کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو شام کا رہنے والا تھا وہ مدینے میں وارد ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایک اچھے سے اونٹ پر سوار ہے، اس نے اس سوار شخص کو پہچاننے کے لیے کسی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، جواب ملا حسن ابن علی۔ شام کا رہنے والا شخص غصے میں بھر گیا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا تو علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے؟ جواب ملا ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا تو ایسے شخص کا بیٹا ہے جو مشرک تھا
اس شخص نے جتنا ہو سکتا تھا امام حسن علیہ السلام اور ان کے والد ماجد کو برا بھلا کہا اور آخرکار تھک کر خاموش ہو گیا۔ اس دوران امام حسن علیہ السلام خاموش ہی رہے۔ یہ دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس کی شرمندگی دیکھ کر امام مسکرایا اور فرمایا، مسافر لگتے ہو، شاید شام سے آئے ہو۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ امام حسن نے فرمایا، اگر تم کو ٹھکانے کی ضرورت ہے تو ہم تم کو جگہ دیں گے، اگر مال کی احتیاج ہے تو ہم تم کو وہ دین دیں گے، اگر تم کوئی پریشانی لاحق ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ دیکھ کر وہ گالی دینے والا شخص نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ اتنے اچھے اخلاق پر حیرت زدہ رہ گیا۔ خود اس کے الفاظ ہیں کہ جب میں حضرت حسن ابن علی کی خدمت سے واپس لوٹا تو ان کی ذات مجھے دنیا کے ہر شخص سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے عصام بن مستلق شامی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی اس نے سلوک کیا تھا کہ وہ دشمن بھی امام کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ صفحہ نمبر 60، شراب خوری۔ گناہان کبیرہ میں سے 13واں گناہ شراب پینا ہے۔ امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی علیہ السلام سے جو روایتیں منقول ہیں ان سے بھی یہ گناہ کبیرہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسے صاف الفاظ میں گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کے فائدے سے ان کا نقصان بڑھ کر ہے۔ تفسیر المیزان میں ہے کہ اسم اور ذم، الف 3 نقطوں والی سے اور میم، اسم اور ذم زال نون بے، اس سے الفاظ جو ہم معنی ہیں، یہ ایک ایسی حالت ہے جو انسان کو عقل کا کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ آدمی نیکیوں اور اچھی صفات کی منزل تک جس کی وجہ سے پہنچ نہیں پاتا، اس بنا پر اسم ایک ایسا گناہ ہے جس کے برے اثرات انسان کی زندگی پر مختلف لحاظ سے پڑے ہوں، جس کی وجہ سے انسان سعادت اور خوشبختی سے محروم رہ جاتا ہو۔ شراب خوری کے نقصانات سب مانتے ہیں۔ شراب خور آدمی کی صحت کئی لحاظ سے خراب ہوتی ہے، اس کا معدہ صحیح کام نہیں کرتا، اس کی عادتوں کا عمل صحیح نہیں رہتا، جگر، پھیپھڑوں، اعصاب، شریانوں، دل اور انسان کے حواس خمسہ مثلا دیکھنے کی حس، چکھنے کی حس پر شراب کا برا اثر مرتب ہوتا ہے۔ قدیم طبیبوں اور جدید ڈاکٹروں نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور انہیں حیرت انگیز اعداد و شمار پیش کیا، بتایا کہ شرابی لوگ کس کس مرض میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے کیا کیا امراض پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسے مہلک زہر کہا ہے۔ انسانی جسم پر شراب کے جو مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو ہم سرسری طور پر بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، دماغ پر شراب کا اثر۔ شراب کی وجہ سے دماغ کے خلیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ کی نازک رگیں پھٹ جاتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ میں خون کسی جگہ جم جاتا ہے اور آدمی پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، جو یا تو وقتی طور پر ہوتا ہے یا عمر بھر رہتا ہے۔ کبھی دماغ میں پیدا ہونے والی یہی خرابیاں تشنج اور ورم، دماغ اور سر میں خون کے دباؤ کی زیادتی کا سبب بن جاتی ہیں۔ کبھی آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے اور کبھی تو بدن کے اعضاء پر اس وجہ سے فالج کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اعصاب پر شراب کا اثر۔ شراب کی وجہ سے مختلف اعصابی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، مثلا ہاتھ پاؤں میں راشا طاری ہو جاتا ہے، اتنی توانائی باقی نہیں رہتی کہ آدمی اپنے اعضاء پر قابو نہیں رہتا، بدن چور چور لگتا ہے، یعنی کہ تھکا ہوا بالکل۔ حواس خمسہ کمزور ہو جاتے ہیں، نیند صحیح طرح نہیں آتی اور نیند آتی بھی ہے تو پریشان کن خواب نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، معدے پر شراب کا اثر۔ نہ صرف یہ کہ شراب زبان پر اثر انداز ہوتی ہے، ذائقے کی حس کو تباہ کرتی ہے، تھوک بننا کم ہو جاتا ہے اور باقاعدگی سے تھوک پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے، بلکہ شراب کا اثر معدے پر بھی ہوتا ہے، جتنی تیزابیت ضروری ہوتی ہے وہ نہیں رہتی، ہاضمہ بڑھانے والا مادہ جو پیپسن کہلاتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اکثر قے آنے لگتی ہے، اس قے میں بلغم کے ساتھ خون کے لوتھڑے بھی ہوتے ہیں، معدہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، آنتیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، معدے پر ورم آ جاتا ہے،
آنتوں پر خراشیں پڑ جاتی ہیں، نظام ہاضمہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے، کبھی سخت اور مسلسل پیچز لگ جاتے ہیں جو بڑی آنت کی خرابی کی علامت ہے۔ نمبر 4، جگر یا کلیجہ پر شراب کا اثر۔ شراب جگر کو کمزور بنا دیتی ہے، اس پر ورم آ جاتا ہے اور بہت آہستگی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ورم اور سخت ہو جانے کی وجہ سے جگر میں درد ہونے لگتا ہے، تکلیف پیٹ کی طرف موجود جگر کے حصے میں شروع ہوتی ہے اور گردے زرد ہو جاتے ہیں، جس کا اثر آنکھوں سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ صفحہ 61۔ نمبر 5، دوران خون پر شراب کا اثر۔ شراب بدن کے کارخانے میں استعمال ہونے کے کسی طرح لائق نہیں، اسی لیے اس کا کوئی حصہ بدن کا جزو بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدے میں پہنچتے ہی شراب خون میں شامل ہونے لگتی ہے اور خون کے سفید ذرات کو ختم کرنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے خون کا دباؤ، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور کبھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، سانس لینے کے عمل کے نظام پر شراب کا اثر۔ شراب کا سب سے مہلک حملہ سانس کی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تپ یعنی ٹی بی ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ شراب خون کے ہمراہ چڑھ کر پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا عمل سست پڑ جاتا ہے، اس پر ورم آ جاتا ہے، بدن سے کیلشیم ختم ہونے لگتا ہے اور آخرکار ٹی بی ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، گردوں پر شراب کا اثر۔ جو اعداد و شمار ملے ہیں ان کے لحاظ سے گردے کے 90% امراض شراب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب شراب کا مادہ پیشاب کی شکل میں باہر آتا ہے تو شراب بننے کی جگہ سے لے کر پیشاب کی نالی کے پورے سلسلے پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہت سی تکلیف دہ بیماریاں مثلا پیشاب نہ رکنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 8، دل پر شراب کا اثر۔ شراب چونکہ خون میں شامل ہو جاتی ہے، اس لیے رفتہ رفتہ خون کو فاسد بنا دیتی ہے اور اس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے۔ دل جسم کے تمام اعضاء کو صحیح طرح سے خون فراہم نہیں کر سکتا۔ دل پر کافی مقدار میں چربی چڑھ جاتی ہے اور دل بھاری اور بڑا ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں دل کی حرکت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کے عادی لوگوں کی نبض یا تو بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے یا غیر منظم طریقے سے چلتی ہے۔ نمبر 9، عقل پر شراب کا اثر۔ شراب کا سب سے پہلا اثر جنون اور دیوانگی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ ہسپتالوں سے ملنے والے اعداد و شمار کے لحاظ سے اکثر دیوانے ہو جانے والے لوگ دنیا میں وہ ہوتے ہیں جو کئی برسوں سے شراب کے عادی ہوتے ہیں۔ کتاب بلاہائے اجتماعی نے رسالہ تندرست سے نقل کیا ہے کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق فرانس میں 2 لاکھ دیوانے ایسے موجود ہیں جو بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں۔ 80% دیوانے شراب ہی کی وجہ سے اس عارضے میں مبتلا ہوئے ہیں اور 40% لوگوں کی بیماریاں شراب کے بدن پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ انگلستان میں دانشوروں کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ برطانیہ کے تقریباً 90% دیوانے شراب کی وجہ سے اس حال کو پہنچے ہیں۔ نمبر 10، نسل پر شراب کا اثر۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ شراب نطفے کی خلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ مغربی جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے تحقیق کر کے بتایا کہ شراب کا اثر یقینی طور پر کم از کم آئندہ 3 نسلوں تک برقرار رہتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ آئندہ 3 نسلیں شراب نہ پئیں۔ شراب پینے کی وجہ سے بچوں کی پیدائش پر منفی اثر ہوتا ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آدمی میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ امریکی ڈاکٹر نیلسن کہتا ہے کہ شراب نہ پینے والا ایک صحت مند مرد 11 بچوں کا باپ بن سکتا ہے، تو ویسے ہی ایک شراب کا عادی شخص 1 سے لے کے 3 ہی صحیح و سالم بچوں کا باپ بن سکتا ہے، لیکن وہ 1، 2 یا 3 بچے بھی مختلف امراض یعنی جیسے سکتہ، آدھے سر کا درد، بیجا غصہ، جنون، ذہنی صلاحیتوں کا نہ ابھرنا اور خون کی کمی سے دوچار رہنا وغیرہ جیسے امراض کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور ہمیشہ تکلیف دہ نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار رہتے ہیں۔ شراب پینے کے نقصانات انسان کے اخلاق پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ شرابی آدمی بد اخلاق اور بد زبان ہوتا ہے، وہ طرح طرح کے جرائم مثلا قتل و غارت، زنا، لواط اور دوسروں کے راز افشا کرنا، تمام قوانین کو لات مارنا وغیرہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ بہرحال شرابی زندگی کی خوشیوں سے محروم ہوتا ہے، وہ اتنا مست ہوتا ہے کہ عقل اس کے قابو میں نہیں رہتی، مستی کے عالم میں دنیا کے بدترین کام بھی کر جاتا ہے۔ صفحہ 62۔ اسلامی شریعت پر عمل درآمد کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی عقل سلیم کو سالم رکھے بلکہ اس کو تقویت بھی دیتا رہے۔ اگر عقل سلامت نہ رہے تو ہر عمل باطل ہے، اس لیے ہر ایسے کام کو سختی سے ممنوع قرار دیتا ہے جو براہ راست عقل پر اثر انداز ہوتے ہوں۔ ان کاموں میں شراب پینا، جوا کھیلنا، دوغلی پالیسی اختیار کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اس لیے اسلام جھوٹ پر مبنی سیاست کا سخت مخالف ہے۔
مستی اور جھوٹ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو انسانیت کے بلند و بالا مقام سے نیچے گرا دیتی ہیں، اسے حیوان سے بدتر بنا دیتی ہیں۔ ایسا شخص کبھی کوئی بھاری ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ شرابی آدمی کا کسی کام میں کامیاب ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر وہ عزم بھی کر لے تو اس کا عزم بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ کام جتنا بڑا اور اہم ہوگا، شرابی آدمی کا اسے پورا کر لینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ اگر اسلام کے دیگر قوانین کی مصلحتیں آشکار نہ بھی ہوتی، تب بھی اسلام کا عقل و فرد کے لحاظ سے عقل و فرد کی طرفداری کا اصول اسی پر فخر کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں قتل شرعی قاضی کے پاس بھی گواہی کو چھپانا اور تہمت جیسے گناہوں کو اسم کہا گیا ہے، لیکن قتل جیسے گناہ کو بھی اسم کبیر نہیں کہا۔ یہ صرف شراب اور جوئے کے لیے کہا گیا ہے۔ قیل فیہما اسم کبیر، بس شراب نوشی کے گناہ کبیر ہونے کی میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومنافع للناس، اور شراب اور جوئی میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت سے اور اس کو تیار کرنے سے کچھ مالی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ عیاش لوگوں کو شیطانی حرکتوں کے سلسلے میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کا سرور مل جاتا ہے، لیکن جوئے کی طرح شراب نوشی میں فائدے کم، نقصانات زیادہ ہیں۔ دنیاوی نقصانات سے زیادہ آخرت کے نقصانات ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں آیت 90 سے 92 تک میں ارشاد ہے، یعنی کہ عیش ایمانداروں شراب اور جوئے اور بت اور پانسے تو بس ناپاک برے شیطانی کام ہیں، تو تم لوگ ان سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت اور دشمنی ڈلوا دے اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے۔ تو کیا اس سے باز آنے والے ہو؟ اور خدا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچے رہو۔ اس پر بھی اگر تم نے خدا سے منہ پھیرا تو سمجھ لو کہ ہمارا رسول پر بس صاف صاف پیغام دینا ہی فرض ہے۔ ان دو آخری آیتوں سے شراب خوری کا حرام ہونا چند لحاظ سے بہت زیادہ تاکید رکھتا ہے۔ نمبر 1، لفظ انما تاکید اور منحصر کرنے کے لیے ہے جو پہلی آیت میں آیا ہے۔ نمبر 2، شراب کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور شراب خوری کو بت پرستی کی طرح برا کام بتایا گیا ہے۔ نمبر 3، شراب خوری کو جوئے کی طرح کا شیطانی کام بتایا گیا ہے۔ نمبر 4، صاف طور پر حکم دیا ہے کہ شراب سے بچو، فاجتنبوہ۔ نمبر 5، شراب خوری سے بچنے کو صاف الفاظ میں فلاح پانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، لعلکم تفلحون۔ نمبر 6، شراب خوری کے نقصانات بتائے گئے ہیں، یعنی عداوت، بغض اور نماز بلکہ ہر قسم کی ذکر خدا سے دوری۔ نمبر 7، پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ اب بھی تم لوگ ایسے برے کام سے بچو گے یا نہیں، فہل انتم منتہون۔ نمبر 8، ان تمام تاکیدوں کے بعد حکم ہوتا ہے کہ خدا کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، خدا کی نافرمانی سے ڈرو اور یہ جان لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ہدایت پہنچا دینا اور حجت تمام کر دینا ہے۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ لغوی اعتبار سے شراب ہر اس سیال اور مایہ چیز کو کہتے ہیں جو نشہ آور ہو۔ پہلے عرب لوگ انگور، جو اور کھجور سے شراب تیار کرتے تھے، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ اس کی کئی قسمیں بن گئیں۔ ایسے کیمیائی اجزاء تیار ہو گئے جو نشہ آور ہیں اور ان تمام قسم کی شرابوں میں مستی پیدا کرنے کا اثر مختلف ہے۔ صفحہ 63۔ لیکن اثر خواہ کتنا ہی کم ہو وہ شراب ہے، اور لفظ رجس اس کے معنی ہر قسم کی گندگی کے ہیں، اور آیت میں شراب کو رجس یا گندگی قرار دیا گیا ہے۔ خود انسانی فطرت شراب کی طرف مائل نہیں ہوتی اور اسے پسند نہیں کرتی، یہ صرف انسان کی شیطانیت ہے جو اسے ایک گندے کام اور ایک گندی چیز کے استعمال پر آمادہ کرتی ہے۔ شیطان کا تو یہی کام ہے کہ وہ دونوں میں دلوں میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اس طرح سے کیف اور سرور پیدا ہوگا۔ لیکن خود آیت بتاتی ہے کہ اس سے شیطان کا مقصد لوگوں کے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کرنا ہے۔ شیطان شراب، جوئے اور بت پرستی وغیرہ کے ذریعے انسان کو ذکر خدا اور نماز سے روک دیتا ہے۔ دشمنی اور غصے کو اس آیت میں صرف شراب اور جوئے کا اثر بتایا گیا ہے۔ اصل مراد یہ ہے کہ دشمنی اور غصے کا سب سے بڑا باعث شراب پینے کی وجہ سے انسان کے اعصاب قابو میں نہیں رہتے، اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ ہیجان میں آ کے کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جس کے تلخ نتائج نکلتے ہیں۔ شرابی شخص نشے میں ایسے جرائم بھی کر بیٹھتا ہے جو جنگلی درندے بھی نہیں کرتے۔ شراب کے نشے میں آدمی کو ہر بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے، دوسروں کی دولت اور عزت و ناموس غارت کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ نشے میں اتنا گر جاتا ہے کہ معاشرتی پابندیوں کو بھلا دیتا ہے، بلکہ اسے اپنے دین اور اعتقاد کے خلاف بھی اول فول بک جاتا ہے۔
شراب کے نشے میں آدمی اس حد تک درندہ بن جاتا ہے کہ اسے اپنی بہن اور بیٹیاں تک محض عورت نظر آنے لگتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھی بدکاری کر بیٹھتا ہے۔ نشے میں زبان قابو سے باہر ہوتی ہے اور آدمی اہم ترین راز بھی اگل دیتا ہے۔ یہ بات بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 33، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم صاف کہہ دو کہ ہمارے پروردگار نے تو تمام بدکاروں کو، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، اور گناہ اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور یہ بھی کہ بغیر سمجھے بوجھے خدا پر بہتان باندھو۔ فاحشہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں انتہائی قبیح اور برا کام۔ قرآن مجید میں زنا، لواط اور قذف، زنا یا لواط کی تہمت یعنی اس کو فاحشہ کہا گیا ہے، اور فاحشہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری فاحشہ یعنی کھلا کھلا گناہ کرنا، اور ایک باطنی فاحشہ یعنی چھپ کر گناہ کرنا اور ناجائز تعلقات استوار کرنا۔ اور جہاں تک اسم کا تعلق ہے تو اس کے معنی بھی گناہ کے ہیں، اور قرآن مجید میں شراب پینے اور جوا کھیلنے کو صاف الفاظ میں گناہ کبیرہ یعنی اسم کبیر کے نام کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ کتاب کافی میں علی ابن یقطین کی یہ روایت موجود ہے کہ عباسی بادشاہ مہدی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے شراب کے بارے میں پوچھا کہ کیا شراب خدائے تعالیٰ کی کتاب میں حرام قرار دی ہے؟ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ شراب ممنوع ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ حرام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا کہ شراب خدائے تعالیٰ کی کتاب میں حرام قرار دی ہے۔ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابو الحسن، کتاب خدا کے کس مقام پر اسے حرام قرار دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ خدائے تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ سورہ اعراف نمبر 7، اس آیت کا ترجمہ بھی گزرا ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ پھر امام نے فرمایا صفحہ نمبر 64 کہ جہاں تک ما ظہر منہا ظاہری بدکاریوں کا تعلق ہے، اس سے مراد علی العنان زنا کرنا اور گھروں پر زنا کے اڈے کی علامت کے طور پر جھنڈے لگانا، اور جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں بدکاری کرنے والے لوگ بدکاریوں کے سلسلے میں ایسا کرتے تھے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک وما بطن باطنی بدکاریوں کا تعلق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے آبا یعنی والد کی بیویوں ستولی ماؤں سے نکاح نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور اس کے رسول بننے سے قبل لوگ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی ستولی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ خدا نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پھر فرمایا، اور جہاں تک اسم کا تعلق ہے یہ شراب ہی ہے۔ ایک اور جگہ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ یہ دونوں بڑا اسم یعنی گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کے فائدے سے ان کا اسم یعنی نقصان بڑا ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت 219۔ اس حدیث میں امام علیہ السلام نے پہلے وہ آیت پیش کی جس میں اسم کو حرام قرار دیا گیا تھا، پھر وہ آیت پیش کی جس میں شراب کو اسم قرار دیا گیا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ جب اسم حرام ہے اور شراب بھی ایک اسم ہے تو شراب بھی حرام ہے۔ شراب خوری اور روایت اہل بیت۔ شراب کی مذمت میں جو حدیثیں موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وسائل شیعہ میں کہ قیامت کے دن آدمی اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان باہر کو نکلی ہوگی اور اس کا تھوک سینے پہ بہہ رہا ہوگا۔ وسائل شیعہ میں ہے کہ حرام چیزیں پینے کے ابواب باب نمبر 9۔ اس ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ العطش العطش یعنی پیاس پیاس پکارتا رہے گا، اور یہ خدا کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اسے اس کنویں سے پلا دے جس میں زنا کاروں لوگوں کا گندا مادہ ڈالا گیا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، یہ وسائل شیعہ حرام چیزیں پینے کے ابواب باب نمبر 15 میں ہے کہ جو شخص نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا اور میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچے گا۔ خدا کی قسم، اور جو شخص نشہ آور چیز پیے گا اس تک بھی میری شفاعت نہیں پہنچے گی اور وہ بھی میرے پاس حوض کوثر تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا، خدا کی قسم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وسائل شیعہ کتاب التجارہ باب 84 میں شراب کے سلسلے میں رسول خدا نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ صفحہ نمبر 65۔ نمبر 1،
ایک وہ شخص جو شراب بنانے کی نیت سے پودا لگے۔ نمبر 2 وہ شخص جو شراب کے لیے کسی پودے کو پروان چڑھائے۔ نمبر 3 ایک وہ شخص جو شراب کے لیے انگور وغیرہ کو مسلے یا کچلے۔ نمبر 4 وہ شخص جو شراب پیے۔ نمبر 5 ایک وہ شخص جو ساقی بنے یعنی شراب انڈیل کر دے۔ نمبر 6 ایک وہ شخص جو شراب کو ادھر سے ادھر لے جائے۔ نمبر 7 ایک وہ شخص شراب لانے والے سے شراب وصول کرے۔ نمبر 8 ایک وہ شخص جو شراب بیچے۔ نمبر 9 ایک وہ شخص جو شراب خریدے۔ نمبر 10 ایک وہ شخص جو شراب کی وجہ سے حاصل ہونے والی کمائی کھائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کا عادی شخص جس دن خدا سے ملاقات کرنی ہوگی اس دن وہ اس سے اس طرح ملاقات کرے گا جیسے کوئی بت پرست شخص اس کی بارگاہ میں آئے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شراب کا عادی شخص خدا سے ملاقات کرنے کے دن کافر محشور ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شراب خوری ہر گناہ کا باعث ہے۔ وسائل شیعہ حرام چیزیں پینے کے ابواب باب نمبر 12 صفحہ 317۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سب سے زیادہ شراب خوری یا کسی بھی نشہ آور چیز کے استعمال ہی سے ہوتی ہے۔ وسائل شیعہ حرام چیزیں پینے کے ابواب باب نمبر 12۔ شراب پینے والا شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، اپنی ماں بہن اور بیٹی تک سے نشے کے عالم میں زنا کر بیٹھتا ہے اور عقل سے محروم ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ فرشتے انبیاء خدا مقرب مومنین اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب وہ اتنا پی لیتا ہے کہ اس سے اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے تو اس کے بدن سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے، اس کی جگہ ایک گندی شیطانی اور قابل لعنت روح لے لیتی ہے۔ پھر جب وہ آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو فرشتے اسے ڈانٹتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے کفر اختیار کر لیا اور تجھے فرشتے ڈانٹنے لگے ہیں، برا ہو تیرا اے میرے بندے۔ صفحہ 66۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ برا ہو بالکل اسی طرح جس طرح برائی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم خدائے جلیل بہت جلالے والے خدا کی ایک لمحے کی ڈانٹ 1000 سال کے عذاب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ فروغ کافی کھانے پینے کے باب حدیث 16 اور شراب خوری کا باب۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ اتنے ملعون ہوں گے کہ جہاں بھی پناہ لینا چاہیں گے وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ ملعون ہے وہ شخص جس نے حکم خدا کو ترک کیا۔ ایسا شخص بہت جلال والے خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اگر صحرا میں بھی پناہ لینا چاہے گا تو صحرا اسے ہلاک کر دے گا، اور سمندر کے ذریعے بھاگنا چاہے گا تو خدا کا غضب دیکھ کر سمندر بھی اس پر غضبناک ہو جائے گا اور اسے غرق کر دے گا۔ فروع کافی ہی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یہ حدیث نمبر 17 ہے۔ بے شک دنیا میں نشہ آور چیز بہت پینے والے لوگ پیاسے مریں گے، پیاسے محشور ہوں گے، پیاسے ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ شرابی خدا سے نہیں ڈرتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا آپ شراب خوری کو زنا کرنے اور چوری کرنے سے بھی زیادہ برا قرار دیتے ہیں؟ تو فروع کافی شراب خوری کا باب حدیث نمبر 8 میں امام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے زنا کرنے والا شخص کسی اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے، لیکن شرابی جب شراب پی لیتا ہے تو زنا اور چوری بھی کر بیٹھتا ہے، خدا نے جس فعل کو حرام قرار دیا ہے اس کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے، نماز تک چھوڑ دیتا ہے، معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے وسائل الشیعہ پینے کی چیزوں کے ابواب باب نمبر 13 میں کہ جو شخص شراب کو حلال سمجھتے ہوئے پیے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو شخص اسے حرام سمجھتے ہوئے پیے گا پھر بھی وہ جہنم کا عذاب چکھے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کافر نشہ آور چیز پینے والا شخص در حقیقت کافر ہے۔ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 67 امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فروع کافی شراب خوری کے باب میں کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ خدا نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب اس کے دین کو مکمل کیا تو شراب کو حرام قرار دیا۔ کیا شروع سے اب تک شراب حرام ہی چلی آ رہی ہے؟ موجودہ دور کی توریت اور انجیل میں اتنی تحریف اور من گھڑت تبدیلیوں کے باوجود اب بھی شراب کے خلاف ممانعت موجود ہے۔ مثلاً امثال سلیمان کی اصحاء آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ شراب خوروں میں شامل مت ہو جاؤ۔ آیت 39 میں ہے کہ کس کے لیے بدبختی، کس کے لیے جنگ اور جھگڑا، کس کے لیے ہے غم اور پریشانی، کس کے لیے خواہ مخواہ زخمی ہو جانا،
اور کس کے لیے آنکھوں کی سرخی، یعنی آدمی مستی کے عالم میں خود کو یا دوسروں کو زخمی کر بیٹھتا ہے، قتل کر ڈالتا ہے یا کوئی اور بدکاری اس سے سرزد ہو جاتی ہے، یہ تمام بدبختیاں اور خرابیاں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو شراب پینے کے عادی ہو گئے ہوں۔ انہی اصحاح کی الف سواد ہے کی آیت نمبر 31 اور 32 میں لکھا ہے کہ جب شراب سرخ رنگ کی ہو، جام میں اپنے حیات کا رنگ ظاہر کر رہی ہو، صاف شفاف اور ہلکی ہو، تب بھی اسے مت دیکھ، آخرکار وہ تجھے سانپ کی طرح ڈس لے گی اور کالے سانپ کی طرح بن جائے گی۔ اصحاح 21 میں شراب خور کی سزا کا ذکر کچھ یوں ہے کہ شہر کے بزرگوں سے کہو کہ ہمارا یہ بیٹا باغی اور سرکش ہو گیا ہے، ہماری بات نہیں سنتا، بہت زیادہ کھاتا ہے اور شراب پیتا ہے، بس اس کے شہر کے تمام لوگ پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دیں تاکہ وہ مر جائے۔ کتاب پولیس بال افس باب پنجم آیت 18 میں لکھا ہے کہ شراب میں مست ہو جاؤ اس لیے کہ اس میں فساد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے۔ شراب اپنے پینے والے کو ہر قسم کی شر کی طرف لے جاتی ہے، اس کی عقل ختم کر دیتی ہے، پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ نشے میں وہ اپنے خدا تک کو نہیں پہچانتا اور جو بھی گناہ سوچتا ہے کر ڈالتا ہے۔ شراب خور کو عصمت کے خلاف کاموں سے بھی آر نہیں ہوتا۔ ابن وہب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی یہ روایت نقل کی ہے کہ ہر نشہ آور حرام ہے، جو چیز زیادہ مقدار میں ہو تو وہ نشہ دیتی ہو تب بھی اس کی تھوڑی سی مقدار تک حرام ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا پس حرام چیز کی تھوڑی سی مقدار بہت زیادہ پانی ملانے سے حلال ہو جائے گی؟ فروع کافی میں ہے امام نے اپنا ہاتھ 2 مرتبہ نہیں کہتے ہوئے ہلایا۔ یہ چیز بہرحال بد ہوتی ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ شراب جیسا زہر جب بدن میں جاتا ہے تو خواہ ایک قطرہ ہو تب بھی اثر کرتا ہے۔ اگر آپ پانی سے بھرے ہوئے ایک حوض میں چند بالٹی سرخ رنگ ملا دیں تو حوض کا پانی لال ہو جائے گا، لیکن صاف پانی سے بھرے ہوئے حوض میں اگر آپ 1 گلاس سیاہی ڈالیں تو بظاہر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاہی کا اثر پانی پر نہیں ہوا ہے۔ جی نہیں، اگر آپ حوض کا پانی گرم کر کے اڑا دیں تو آپ کو اس کی تہہ میں اسی 1 گلاس سیاہی کے ذرات پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ شراب بھی اسی طرح ہے، جب اس کا ایک قطرہ بھی بدن میں جاتا ہے تو یقیناً نقصان پہنچاتا ہے، خواہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہو یا دیر سے ظاہر ہو۔ اگر آدمی ایک قطرہ بھی شراب پینا شروع کرے تو رفتہ رفتہ اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، پھر بس یاد نوشی کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ شراب اس سے نہیں چھوٹتی۔ پانی کا ایک قطرہ ہلکے بھی اگر پتھر پر مسلسل پڑتا رہتا ہے تو پتھر میں گڑھا بڑھ جاتا ہے۔ یہی حال شراب کا بھی ہے، ہر دفعہ جگر یا گردوں پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا رہتا ہے۔ بس شراب کم ہو یا زیادہ بہرحال ایک زہر ہے اور نقصان دہ ہے۔ ہاں، شراب جب تک بنتی نہیں ہے اور انگور کشمش یا کھجور کی صورت میں ہوتی ہے اس وقت تک وہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن جیسے ہی اس سے شراب بن جاتی ہے وہ بری اور مضر ہو جاتی ہے۔ صفحہ 68۔ نشہ آور سیال چیزیں۔ نشہ آور چیزیں اگر اپنی اصلیت کے اعتبار سے سیال اور بہنے والی ہوں تو حرام ہونے کے علاوہ نجس بھی ہیں۔ اگر نشہ آور چیز عام طور پر ٹھوس حالت میں فراہم ہوتی ہو، افیون اور بھنگ کی طرح ہو تو اگرچہ وہ نجس نہیں ہے مگر اس کا استعمال شراب کی طرح حرام ہے۔ بچے کو شراب پلانا۔ شراب کسی دوسرے شخص کو پلانا بھی حرام ہے، خواہ وہ چھوٹا معصوم بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس موضوع پر کتاب مستند الشیعہ میں 3 حدیثیں نقل ہوئی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی بچے کو شراب پلائے گا خداوند تعالیٰ قیامت کے دن اسی مقدار میں اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا۔ دسترخوان پر شراب۔ اگر دسترخوان پر شراب موجود ہو اور کوئی اسے پی رہا ہو تو اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی حرام ہے، خواہ کھانا کھانے والا آدمی شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو ایسے دسترخوان پر بیٹھ جائے جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ وسائل الشیعہ۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسالک شہید ثانی باب اطعمہ و اشربہ، کھانے پینے کا ابواب، یعنی جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ایسے دسترخوان پر نہیں کھانا چاہیے جس پر شراب بھی پینے کے لیے رکھی گئی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ملاحظہ کیجیے۔ مسائل شیعہ پینے کی چیزوں کے ابواب باب 33 میں ہے کہ شرابیوں کے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ جب لعنت نازل ہوتی ہے تو شرابیوں کے محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ایسے دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے جس پر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ کوئی حرام کام کر رہے ہوں، مثلا کسی مسلمان کی غیبت کر رہے ہوں یا کسی مسلمان کی
فریب دہی کے لیے کوئی پلان کر رہے ہوں، یعنی یقیناً اگر آدمی کا وہاں نہ بیٹھنا اس کے بھی اس گناہ میں آلودہ ہونے سے بچنے کا سبب بن جائے تو یہ واجب ہے کہ وہ وہاں بیٹھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر اس آدمی کے نہ بیٹھنے سے وہاں ہونے والا حرام کام رک سکتا ہے تب بھی نہی عن المنکر کے لحاظ سے واجب ہے۔ شراب اور علاج۔ اہل بیت علیہ السلام کی بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کو بطور علاج استعمال کرنا بھی منع ہے، بلکہ کسی بھی نشہ آور چیز کو علاج کے طور پہ استعمال کرنے سے اہل بیت نے منع فرمایا۔ پس کسی نشہ آور چیز کو بیماری یا درد دور کرنے کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے کسی نشہ آور چیز میں شفا نہیں رکھی اور یہ حکم مجتہدوں کے درمیان مشہور ہے۔ 3 شرطوں کے ساتھ علاج کی اجازت۔ بعض مجتہدوں نے فرمایا کہ ضرورت کے وقت 3 شرطوں کی موجودگی میں شراب سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ آدمی جانتا ہو کہ اس کا مرض قابل علاج ہے۔ دوسری شرط یہ کہ اگر شراب سے علاج نہ کیا جائے تو آدمی مر جائے گا یا اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ شراب کے علاوہ کسی اور چیز سے علاج ممکن نہ ہو۔ بس اگر یہ 3 شرطیں موجود ہوں تو ضرورت کے وقت بطور علاج اسی حد تک مریض کو شراب پلائی جا سکتی ہے جس حد تک ضروری ہو، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا خداوند تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، بس ایسا خیال کرنا محض ایک فرض ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صفحہ 69 شراب میں شفا نہیں۔ ابن ابی یافور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں ایک مرض میں مبتلا ہوں کہ جب بھی اس میں شدت پیدا ہوتی ہے میں تھوڑی سی انگور کی شراب پی لیتا ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت پیو، یہ حرام ہے، یہ شیطان ہے جو تمہاری طاقت میں ہے کہ تمہیں حرام کاموں میں مبتلا کر دے، بس جب وہ تمہارے شراب پینے سے نا امید ہو جائے گا تو چلا جائے گا۔ یہ وسائل الشیعہ پینے کی چیزوں کا باب۔ ابن ابی یافور اب واپس اپنے وطن کوفہ گئے، وہاں پہنچ کر اس کا درد شدت پکڑ گیا، اس کے گھر والے ان کے لیے انگور کی شراب لے آئے اور اس پہ پینے پہ اصرار کرنے لگے۔ ابن ابی یافور نے کہا خدا کی قسم میں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا۔ کچھ دن تک وہ درد سے سخت بے چین رہے، آخر کار خود بخود ان کا درد دور ہو گیا اور وہ عمر بھر پھر اس درد میں مبتلا نہیں ہوئے۔ موت کے وقت شرابی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ام خالد عبدیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس وقت ابو بصیر امام کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ام خالد نے آ کر عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، میں قیامت کے دن خدا تعالیٰ سے کہہ دوں گی کہ جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جیسا حکم دیا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ انگور کی شراب سے آٹا گوندھ کر اس کی روٹی بنا کر کھاؤں گی تو میرے دل میں جو سخت درد ہوتا ہے اس کی دوا ہو جائے گی۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا ایسا کر لوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ام خالد کو جواب دیا نہیں، خدا کی قسم میں شراب کے ایک قطرے کی بھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا، اس میں سے ایک قطرہ بھی تم مت پینا، ورنہ جب تمہاری روح یہاں، امام نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، کہ پہنچ جائے گی تو تمہیں ندامت ہی ہوگی۔ پھر امام نے ام خالد سے 3 دفعہ پوچھا افہمت، کیا تم نے سمجھ لیا؟ قالت نام، ام خالد نے جواب دیا جی ہاں۔ فروغ کافی پینے کی چیزوں کے بعد۔ فضیل ابن ایاس کے ایک شاگرد کی موت کا وقت قریب تھا۔ فضیل ان کے پاس آئے اور سراہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے۔ شاگرد نے اپنے استاد سے کہا قرآن مت پڑھیے۔ فضیل خاموش ہو گئے، پھر اپنے شاگرد کو تلقین کرنے لگے کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ شاگرد نے کہا میں یہ کلمہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں اس سے بیزار ہوں۔ شاگرد اسی حالت میں مر گیا۔ فضیل ابن ایاس سخت غمگین ہو گئے، آ کر فارغ ہو کے اپنے گھر میں سو گئے تو جا کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں اپنے شاگرد کو دیکھا عذاب میں مبتلا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا وہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے تم ایمان سے محروم ہو کر مر گئے حالانکہ تم میرے قابل ترین شاگرد تھے؟ اس نے جواب دیا اس کے 3 وجوہات ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ میں چغلی بہت کھاتا تھا، دوسرا سبب یہ کہ میں حسد میں مبتلا تھا، تیسری سبب یہ کہ طبیب نے ایک بیماری کے علاج کے سلسلے میں مجھے مشورہ دیا تھا کہ ہر سال 1 جام شراب کا پیا کروں۔ طبیب نے کہا تھا اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو بیماری نہیں جائے گی، تو میں ہر سال شراب کا 1 جام پیا کرتا تھا۔ سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 428۔ بہت سی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ کسی حرام چیز میں شفا نہیں ہوتی، پس شراب میں شفا نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ دوا جس میں نجس الکحل ملا ہو اگرچہ وہ 1 قطرہ ہی ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔